आखिर कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ और पूरे मुल्क के अंदर आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम इस वक्त हुकूमत की अवली तरजीह है। हम बैसियत कौम ज़िम्मेदार कौम भी नहीं है, इसलिए जब भी ईद उल अज़हा के मौके पे हमें कुर्बानी करने का मौका मिलता है तो उसके बाद आलाइशें और दीगर जो चीज़ें होती हैं उसकी सफाई के हवाले से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी भी अदम तावन करते हैं और हुकूमती इदारे भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, जिसकी वजह से शहरों में हर तरफ गंदगी के ढेर आपको नज़र आते हैं। क्योंकि हुकूमत ने बल्दियाती इदारे भी पंजाब में ख़त्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से भी एक बड़ी मुश्किल ये है कि बल्दियाती इदारे जब मौजूद होते हैं तो सफाई का काम निस्बतन ज़्यादा आसान होता है। हुकूमत दावेदार है कि काफ़ी जो कचरा है उसको उठाने के इंतजाम किए गए हैं, गाड़ियाँ मुख्तस की गई हैं और पूरे शहर लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि आलाइशें वहाँ से उठा कर तलब की जा सकें। उसके साथ साथ जो SOPs मुकर्रर किए गए थे ईद उल अज़हा के ऊपर, नमाज ईद के हवाले से और कुर्बानी के जानवर जहाँ बेचे गए उन मंडियों के हवाले से, उस पर भी अमल दरामद कहीं कहीं देखने में नहीं आया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उस पर अमल दरामद न होने के बराबर था मंडियों में, तो ये बात गलत ना होगी। इसके साथ साथ शहरी भी जिस अंदाज से मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए नज़र आए और जो अंदरून शहर की या उन जगहों पर जहाँ बड़े मॉल्स नहीं हैं वहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी कहीं खुली नज़र आई, जिसकी वजह से वहाँ पे भी रश था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या SOPs की खिलाफ वर्जी के बाद अगस्त का महीना कोरोना मरीज़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि अगर ईद पर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़ सकती है। और ये खदशे का इज़हार बहुत शुरू में किया गया था कि अगस्त का महीना मुश्किल महीना है, और इस हवाले से भी इस खदशे को बार बार आवाम के सामने रखा गया। लेकिन अगर एदाद शुमार को देखा जाए तो आज जो कोरोना के टेस्ट किए गए उनके मुताबिक आज मरीज़ों की तादाद कम है। 14,003 टेस्ट आज किए गए, जिसके बाद 553 मरीज़ कोरोना के वायरस उसमें से निकले। गोया क्या वाकई टेस्ट कम होने से मरीज़ों की तादाद कम हो रही है या कोरोना वायरस या पाकिस्तान से आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है? इसकी अभी जायज़ा लेंगे। और साथ साथ कराची की सूरत हाल, कराची इस वक्त एक फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने को है और इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कराची के अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। लाहौर में भी आज तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह पानी खड़ा हुआ और आज वज़ीर पंजाब ने वासा हुकाम को हदायत की है बड़ी सख्ती से कि पानी निकालने का इंतज़ाम मुकम्मल किया जाए। कराची में सफाई का काम और गंदे नालों पर जो सूरत हाल है, उसके बाद से इस बात का फैसला किया गया कि NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कराची इस सारी सूरत हाल को देखेंगे, संभालेंगे। और उन्होंने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा भी है कि सारा कचरा नदी नालों पर फेंक दिया जाता है और वहाँ तजावज़ात हैं, जिसकी वजह से कराची में निकासी आपका बड़ा मसला है। इसका भी जायज़ा लेंगे कि कराची के शहरी एक साफ़ सुथरा कराची कब देखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, मुल्क के मारूफ माहिर तिब में। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने को। साथ तशरीफ़ रखते हैं एयाज शुजा साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ नेटवर्क के। आज सारा दिन और ईद के मौके पे जो कुछ SOPs पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, किसकी कोताही हुई, इसको भी मॉनिटर करते रहे हैं। एयाज शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन और डायरेक्टर हमारे फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। कराची की सूरत हाल भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जावेद अकरम साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ इसी से कर लिया जाए कि अगस्त का महीना कहा जा रहा था कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर अदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान में मरीज़ तो कम होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो और ये कम ही होते जाएं। लेकिन ये कहना देखें बहुत ही कबल वक्त होगा कि कोरोना कम ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया। मेरे ख़्याल में देखें इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर है डिज़ीज़ ये इसी तरह ही है, पूरी दुनिया में इसी तरह ही है जैसे रोलर कोस्टर होता है कि अप एंड डाउन आती हैं, और इसकी सेकंड स्पाइक, थर्ड स्पाइक, फोर्थ स्पाइक। अभी इंग्लैंड इस वक्त इसकी बड़ी शिद्दत में बिल्कुल ऑलमोस्ट वहाँ नेग्लिजिबल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब मैनचेस्टर में और बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रांसमिशन हो रही है। और ज़ाहिर है आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि कोई ईद पे हमने कोई इतना अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया जिसका एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो बाकी इस पे वर्स्ट चीज़ हुई कि बारिशें हुई और बारिशों में पानी खड़ा हुआ, तो डेंगू का भी ये मौसम है और डेंगू के भी ख़दशात बहुत बढ़ गए एकदम। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगस्त का वाक़ई ही महीना बहुत चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए।
خاص کر ہمیں یہ پتہ ہے کہ محرم بھی، اور محرم میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ بہت زیادہ، کیونکہ وہ ایک ایسا مذہبی اور ایک گروپ کا مجالس ہوں گی، اور پھر ان کو روکا جائے گا تو وہ پھر ظاہر ہے ایک فرقہ وارانہ سی چیز بن جائے گی، وہ پولیٹیسائز ہو جائے گی، اور دوسرا پھر ادھر جو تعزیت جو نکلنے ہیں، گھوڑا نکلنا ہے یا اس میں رش ہوگا، پھر اس کے پہ ماسک پہننا بھی اس وقت بہت مشکل ہوگا، اور پھر ظاہر ہے وہاں ایک ہجوم ہوتا ہے بہت، آپ کو پتہ ہے، اور اگر ہم نے اس دفعہ اس کو مختلف طریقے سے نہیں کیا، اور عید تو میرا خیال ہے کسی حد تک مختلف طریقے سے ہم نے کیا لیکن بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت جگہوں پہ ہجوم رہا، بہت جگہوں پہ علائشوں کو جو ٹکانا لگانا ہے وہ بھی کوئی اتنا ایڈیکویٹ نہیں رہا، اور پانی نے سونے پہ سہاگا کر دیا کہ پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا تو اوبویسلی گندگی زیادہ پھیلے گی، اور جب گندگی زیادہ پھیلے گی تو صرف کرونا ہی نہیں، تمام وباؤں کا ٹیسٹ کم ہونا ایک وجہ ہے، مریض کم ہونے کی وجہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کم ہونا ایک وجہ ہے، دوسرا وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہو چکا ہے، تو اوبویسلی ان کے ابھی کچھ نہ کچھ اینٹی باڈیز موجود ہیں جسم میں جن کو ہم پروٹیکٹیو لیول پہ ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی بچے ہیں جن کو ہوا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ اے سمپٹومیٹک رہتا ہے تقریباً 25% لوگوں میں، تو اس لیے وہ ایک امیونٹی ابھی چل رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ چلتی رہے۔ اور تیسرا میرا خیال ہے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ رپورٹنگ کے لیے آ بھی نہیں رہے، جن کو چھوٹا موٹا بخار ہے وہ خود ہی گھر پہ علاج کرا رہے ہیں، وہ خود بھی والنٹیئر نہیں کر رہے کہ ٹیسٹ کرائیں، بیکاز ان کو سمجھ لگ رہی ہے کہ شاید اس کی کوئی علاج مؤثر تو ہے نہیں، اور اگر یہ ہے بھی تو ہم نے گھر پہ ہی ٹھیک ہیں، اور خاص کر عید میں جب وہ مصروف ہیں ایکٹیویٹیز میں، اپنے گھر میں فیملی میں مصروف ہیں، تو انہوں نے بالکل ہی جانا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایس او پیز کو خلاف ورزی جو بھی عید پہ ہوئی ہے، اس کے اثرات چند دن بعد آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کے 4 دن کے بعد شروع ہو سکتے ہیں، 2 سے 4 دن کے بعد، لیکن اصل میں جو اس کا پیک آئے گا وہ 10 سے 15 دن بعد آئے گا۔ جیسے چھوٹی عید کا بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ایگزیکٹلی وہ 15 دن بعد بہت زیادہ ایک دم کیسز سامنے آئے تھے، اور بہت زیادہ قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا، چاہے 6000 جانیں گئی ہیں لیکن 6000 بھی بہت زیادہ جانیں ہیں، ایک جان کا بھی جانا بہت بڑا چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا تو جو فرض ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن ایز اے قوم میرا خیال ہے ایز اے نیشن بھی انفارچونیٹلی ہم وہ قوم ہے جہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو ہم لے جاتے نہیں ہیں پولیو کے قطرے پلانے، وہ جو قطرے پلانے آتے ہیں ان کو بھی مارتے ہیں، یا دروازے نہیں کھولتے، یا مس پرسیپشنز میں، ٹونے میں، جادو میں، ان چیزوں میں، اور جب یہ اویئرنیس کا لیول ہوگا، اور ابھی بھی کئی ایسے بہت سارے افراد ہیں جو اس کو ایک فسانہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے خاص، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن اس کو ابھی بھی وہ جو سیریس لینے کا عنصر ہے وہ پبلک میں اویئرنیس کا ابھی بھی بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ ماسک کا دیکھیں تو آپ یہ بکر منڈی وغیرہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جی ہاں بہت کم پہنے گئے، ایون بازار میں بھی اب لوگوں کا ایک دم ڈاؤن ٹرینڈ آ گیا، کیونکہ میڈیا نے تھوڑا سے باقی ایشوز کو لے لیا، پہلے میڈیا کی وجہ سے کافی لوگ ڈر گئے تھے، کافی لوگ خوف میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ایک وہ بھی وجہ تھی کہ ٹرانسمیشن کم ہونے کی، لیکن اب انفارچونیٹلی اگر یہ ساری وجوہات ختم ہوں گی تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا گریو ڈینجر ہوگا کہ ٹرانسمیشن بڑھے گی، اور اگر بڑھی تو انفارچونیٹلی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب جو زیادہ خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کی مائیگریشن بڑھی ہوئی ہے کہ شہروں سے گاؤں، گاؤں سے شہر میں آئے ہیں لوگ بھیڑ بکریاں لے کے بھی آئے ہیں، بیل لے کے بھی گاؤں سے آئے ہیں، اب یہ جب واپس جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ جیسے انڈیا میں ہوا کہ جب یہ بڑے شہروں تک محدود تھی یہ بیماری، اگر یہ خدا نہ خواستہ سپل اوور گاؤں میں ہو جاتی ہے اور دیہی علاقوں میں ہو جاتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور وہاں پہ اتنے ہاسپٹل بھی نہیں ہیں اکوپڈ کہ وہ ان چیزوں کا علاج بھی کر سکیں۔ یاش صاحب، ڈاکٹر صاحب کی طرف میں واپس آؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن جو عید پہ آپ نے صورتحال دیکھی، ایس او پیز کی خلاف ورزی بکر منڈیوں میں، شہروں میں، اگر ہم دیکھیں چھوٹی دکانیں تو آلموسٹ کھل ہی رہی ہیں تقریباً، میرے خیال میں کسی نے پوچھا نہیں ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ حکومت کی توجہ نہیں تھی، عوام نے تعاون نہیں کیا، وجہ کیا ہوئی؟
صاحب پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو تاجر احتجاج کر رہے تھے کہ مارکیٹوں کو کھولیں، یہ صرف اس وجہ سے تھے کہ جو پولیس سے ملی بھگت، علاقے کی پولیس سے ملی بھگت کر کے ان کو دکانیں یعنی شٹر آدھا بند کر کے کھولنی پڑتی ہیں وہ نہ ہو، وہ اوپن شٹر کے ساتھ دکانیں کھولیں. لاک ڈاؤن کے باوجود تمام بڑی مارکیٹس بھی کھلی تھیں آدھے شٹر کے ساتھ، شٹر بند کر کے باہر لوگ موجود تھے ان کے، وہ بیک ڈور سے گاہکوں کو لے جاتے رہے. اس کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ مویشی منڈیوں میں دیکھنے میں آیا. وہاں کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی تھی. خود وزیر اعلیٰ پنجاب بار بار احکامات جاری کرتے رہے، وہاں پہ افسران کو سرزنش کرتے رہے، میٹنگیں ہوتی رہیں، لیکن ایک مقرر کردہ جو اگر شاہپور کانجرا جو ایریا ہے، وزیر اعلیٰ خود نکلی بھی تھے شہر کے دورے پہ. جی بالکل اسی کے بعد انہوں نے وہ احکامات اس کے بعد انہوں نے جاری کیے تھے کہ شاہپور کانجرا ہے تو اس کے یعنی شروع ہوتے ہی یعنی انلیگل منڈیاں شروع ہو جاتی ہیں، سڑک کے کنارے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. دوسری بات میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں، وہ جو نو ماسک نو سروس والا سلوگن ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. آپ جہاں مرضی ماسک کے بغیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ خریداری کریں، کوئی آپ سے ماسک کا نہیں پوچھے گا. اسی طرح سڑکوں پہ بازاروں میں لوگوں نے ماسک اتار دیے ہیں کیونکہ جیسے ہی اس کا ڈاؤن ٹرینڈ کرونا کا شروع ہوا اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے خبریں آنا شروع ہوئی کہ پاکستان میں مریض کم ہو رہے ہیں، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب کرونا ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی اس کی کیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ایک اور بڑا مسپرسیپشن ہے کہ جی سب کو کرونا ہو چکا ہے، اب کسی کو کرونا ہونا ہی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ کرونا بیماری نہیں ہے. یہ کس نے پھیلایا؟ نہ ڈاکٹرز یہ بات کر رہے ہیں نہ میڈیا بات کر رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ مختلف چیزوں کو اس کا علاج بتایا، سارے کرونا سے گزر چکے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا بیماری نہیں ہے، یہ باہر سے ایڈ دینے کے لیے حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے. ایک سیکٹر کہتا ہے جی ہم سب کو کرونا ہو چکا ہے، سب اس سے گزر چکے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں بیماریاں ہی اتنی ہیں، پولوٹیڈ آب و ہوا ہے ہماری ساری، تو اس لیے کرونا میں کیا کہے گا. لاہور کی منڈی میں پولیس بھی نہیں تھی. بالکل پولیس وہاں پہ یعنی کہ اگر تو کوئی دورہ ہے، کوئی بڑا افسر آ رہا ہے تو بالکل وہ آپ کو سڑکوں سے پیچھے کر دیں گے، سارے بیاپاری کو ہٹا دیں گے. لیکن جیسے ہی وہ دورہ ختم ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ سارے جو ہمارا 72 سالوں سے وتیرہ رہا ہے جب افسر آئے اور صفائی آج کر کی دیں. ملک صاحب یہ 2 دن میں جو علائشیں ہم نے سڑکوں پہ دیکھی ہیں، آپ یقین کریں آج کی بارش نے لاہور میں تباہی مچا دی ہے. فیاض چوہان صاحب کہتے ہیں 93,500 ٹن علائشیں ہیں جن کو اٹھانے کے لیے 7,113 گاڑیاں اور 28,165 افراد پر مشتمل عملہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وارن کیا تھا MD/LWMC کو اور قائم مقام کمشنر کو کہ مجھے کہیں علائش شہر میں نظر آئی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے باوجود گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پہ ہیں اور اس کی ایک وجہ ہم خود بھی ہیں کہ ہم خود بھی سڑک پہ کچرا پھینکتے ہوئے نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارے شاپرز بھی دیے لوگوں میں اس میں ڈالنے کے لیے، وہ بھی استعمال ملینز کے حساب سے دیے، لیکن کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا، وہ اٹھا کر سڑک پہ پھینک رہے ہیں اور آج کی بارش نے اس میں تباہی مچا دی ہے وہ سارا کچرا. فواد احمد صاحب کراچی اور سندھ کی صورتحال کیسی رہی؟ یا تو عیاش شجاع صاحب بتا رہے ہیں کہ SOPs کی خلاف ورزی ہوئی، بکر منڈیوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، دکانیں بھی کھلی رہیں پولیس کے ساتھ مل کے. کراچی کی صورتحال کیا تھی؟ بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب ایک حیدرآباد کی ایک مسجد کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جہاں پر میں نے نماز پڑھی. تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اپنے خطاب کے اندر جہاں کشمیر، فلسطین اور دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بد دعا دی. وہاں انہوں نے ان ڈاکٹرز کے لیے بھی بد دعا کی کہ جنہوں نے خوف زدہ کر کے لوگوں کو مساجد سے دور رکھا، خوف زدہ کر کے لوگوں کو عبادت گاہوں سے دور رکھا. اور مولوی صاحب نے پچھلی عید کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے پچھلی عید پر جو ہے وہ یہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی. مولانا صاحب نے SOPs پہ عمل درآمد کی بات کرنے والوں کے خلاف بد دعا کی. ہاں الحمدللہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی لوگ SOPs پہ عمل کریں اور مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک تو نماز تمام تقریباً کیونکہ گرمی کا موسم ہے کھلے میدانوں کے بجائے جو ہے وہ نماز مساجد کے اندر ہی ہوئی ہے زیادہ تر جگہوں پر. تو میں جس جگہ پر بات کر رہا ہوں میں خود اس کا جو ہے وہ میں نے خود یہ الفاظ مولوی صاحب کے سنے ہیں جہاں انہوں نے کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا کی. وہاں پہ انہوں نے ان ڈاکٹرز کو بھی جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی کہا کہ یہ کچھ ڈاکٹروں نے یہود و نصارہ کی، یہود و انود کی اور پتہ نہیں جس کی سازش ہے، سب کی سازش کے ساتھ مل کر یہ کام کیا. چلیں خیر آگے آتے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے، ہو سکتا ہے جہاں میں نے جس مسجد میں پڑھا ہو اسی مسجد کے مولوی صاحب نے ایسا کیا ہو، باقی جگہ ایسا نہ ہوا ہو. SOPs کا عالم یہ تھا ملک صاحب اگر آپ کسی منڈی میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھاؤ تاؤ کا انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ بکرا کتنے کا ہے، گائے کتنے کا ہے، تو آپ کے کان میں یوں کر کے بتاتا ہے کہ یہ 10,000 کا ہے، 15,000 کا ہے، 20,000 کا ہے. تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لوگوں نے اسی طریقے سے قیمت بتائی ہے، اپنے جراثیم دوسروں کو اور دوسرے کے جراثیم خود کو دینے کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا ہے. باقی رہ گئی بات ٹیسٹنگ کی. اگر آپ بات کریں SOPs کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی معاملہ نہیں تھا. اس طرح کراچی میں SOPs کی ایک اور بات یہ تھی
کہ یہاں پر سارے ہوا میں اڑا دیے اہل کراچی نے اور اہل سندھ نے. ہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو ہے وہ مختلف گراؤنڈز کو اور پارکس کو مختص کیا گیا تھا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو کے قربانی کریں اور اپنی گلی محلے کے اندر اس طرح سے قربانی نہ کریں کیونکہ وہاں مجمع لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ حبس ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بیماری کے پھیلنے کے چانسز ہیں. لیکن جن گراؤنڈز کو, جن پارکس کو مختص کیا گیا تھا وہاں پر پانی جمع تھا, گندا پانی جمع تھا, وہ ساری چیز نیوز نے کور بھی کی ہے. اس لیے وہاں پر ممکن نہیں تھا کہ کوئی قربانی کے لیے لوگ جو ہے وہ الگ پارک کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر جائیں. وہ دیوانے کا ایک خواب ہی تھا. لوگوں نے اسی طریقے سے قربانی کی جو روایتی انداز سے گلی کے اندر, اپنے گھر کے اندر, گیٹ کے اوپر لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. پھر معاملہ آگے کی طرف تھوڑا سا ہے تو یہاں پر ہم جب کرونا کی بات کرتے ہیں تو کرونا کے حوالے سے کراچی پریس کلب میں الخدمت فاؤنڈیشن نے گزشتہ دنوں, کیونکہ ہم تمام صحافی جو تھے وہ فیلڈ کے اندر ہی موجود تھے, تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اینٹی باڈیز کا ایک ٹیسٹ کیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سب لوگوں کو کرونا ہو گیا, اب کسی کو کرونا نہیں ہوگا, تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف 37% یعنی کہ صرف 37% ان صحافیوں کو, یعنی کہ تقریباً یہ تمام میڈیا ورکر ہی تھے اور یہ سارے موجود ہی تھے فیلڈ کے اندر, تو 100 میں سے 37 کو آپ اندازہ لگا لیں, سیمپل بڑا تھا, 37% لوگوں کو صرف جو ہے وہ اینٹی باڈی پازیٹیو آیا ہے, کہ جو میرے حساب سے بہت زیادہ نہیں تھا, کیونکہ جس حساب سے صحافیوں نے پوری SOPs کے ساتھ کام کرنے کے جو ہے وہ کرونا کے دوران موجود رہے, تو اس تعداد کو بڑا ہونا چاہیے تھا. پھر تھوڑا سا مزید آگے کی طرف آئیں کہ ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہے یہاں پہ ماہر امراض خون ہے, ان کا مختلف طریقہ علاج بھی ڈسکس ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں تقریباً جو ہے وہ 40% لوگوں کو کرونا جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ستمبر تک اسی رفتار سے برقرار رہا تو 70-80% ہو جائے گا, جس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہہ سکتے ہیں. اور نئی دہلی میں انہوں نے بتایا کہ تعداد 23% کے قریب ہے, لیکن کہہ نہیں سکتے کہ کراچی میں کتنے % لوگوں کو. میں نے آپ کو چھوٹی سی جگہ بتائی, صحافیوں کو پکڑنا آسان تھا پریس کلب کے اندر, تو وہاں پر جو تھا اس میں 37% نکلا ہے, جو قریب ہے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ نکلتے ہیں. اچھا پھر آگے آ جائیں, اگر آپ کرونا کی بات کریں. جی ملک صاحب, جی فاضل صاحب کر لیں کمپلیٹ, مجھے بریک. ملک صاحب کرونا کی جو ہے وہ, ہم سمپل سی بات یہ ہے کہ 2 طرح کے طبقات تھے جو بالکل, ایک تو کھلے عام کرونا کو مانتے نہیں تھے, وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کرونا تھا ہی نہیں, سازش تھی اور ختم ہو گئی. ایک وہ طبقہ جو کرونا کو مانتا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کو ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آسٹریلیا میں میلبورن میں جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا. اب سے 6-7-8 گھنٹے پہلے کی خبر ہے کہ وہاں پر کرفیو کا فیصلہ ہوا ہے. آسٹریلیا کی میں بات کر رہا ہوں. انڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. چھوٹی سی ایک کمرشل بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے, کراچی کی مزید صورتحال بھی ڈسکس کریں گے. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یہ جو فواز صاحب نے کہا کراچی سے کہ ایک مسجد کے مولانا اگر یہ دعا کریں کہ جو SOPs کی بات کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف بد دعائیں کی جائیں اگر, اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہو چکا ہے, پورے پاکستانی اس سے گزر چکے ہیں, یہ امپریشن کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی غلط امپریشن ہے ملک صاحب. اللہ نہ کرے کہ تمام پاکستانیوں کو ہو چکا ہوتا, کیونکہ اس میں شرح اموات اگر 2% بھی لیں تو ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں, اور تمام کو ہو چکا ہوتا تو 2% اموات پھر آپ کے 40 لاکھ لوگ. جی ہاں, تو اس طرح یہ وہی بات ہے جو ایون پڑھے لکھے ملک کے امپیریل کالج لنڈن نے کہی تھی کہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگ مر جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت کم پاپولیشن کو ہوا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ 1 سے 2% آپ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور الحمدللہ ان میں سے بھی شرح اموات بہت کم رہی ہیں, یہ بھی ہمارا بہت خوش قسمتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی اگر ہم سیکنڈ ویو میں چلے جاتے ہیں اور پھر یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ, تو نہ صرف ہم بہت ساری قربانی دیں گے, بہت ساری جانوں کی, بہت سارے لوگ پھر وہی ہاسپٹلائز ہو جائیں گے. اور اس وقت ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی بالکل وہ جو فٹیگ فنومینن ہوتا ہے اس میں سے گزر رہے ہیں, اور پوری قوم اس وقت یہ سمجھ رہی ہے انفارچونیٹلی کہ یہ اب اول تو تھی نہیں, جیسے یاس صاحب نے کہا, اگر تھی تو یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اب کوئی بے خوف و خطر, جو وہ سمجھ رہے ہیں ہم جو قید رہے, جو لاک ڈاؤن رہا, یا اس وقت بھی انہوں نے خیر عمل اتنا نہیں کیا, لیکن اب وہ بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے جیلوں سے چھوٹے ہیں اور بالکل سیلیبریشن کی موڈ میں ہیں, جو کہ
انفارچونیٹلی دیکھیں بہت سارے ممالک میں جب بھی انہوں نے تھوڑا سا ریلیکسیشن شو کی، بشمول انگلینڈ، بشمول امریکہ، بشمول اٹلی، انہوں نے بہت بڑی پرائس پے کی. میلبرن میں کرفیو لگانا پڑا بھی. جی ہاں. اور چائنا میں دیکھیں جب ابھی وہاں پہ سیکنڈ ویو آئی، جب ان کی فروٹ مارکیٹ میں ایک دم ہوا اور ایک دم کئی ہزار کیسز وہاں ہو گئے، تو ان کو بھی لاک ڈاؤن کرنا دوبارہ پڑ گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. جیسے آپ ہمارے مذہبی جو حضرات ہیں، مولانا حضرات ہیں، دیکھیں یہ تو بار بار ہمارے دین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا ہے اور میڈیکل کے علم سے نوازا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوئے انہوں نے بھی ضرور ڈاکٹر کو اور اپنے طبیب کو بلایا اور اس سے چیک کروایا. حالانکہ وہ تو محتاج نہیں تھے، وہ تو اللہ سے ان کی دعا ہی بہت تھی. اللہ ان سے زیادہ قریب تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے یہ سنت ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھیں، تاکہ علم ہم حاصل کریں. کم از کم ان کے طریقے پہ عمل جو کریں. جن کا کام ہے، جیسے میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، میں آپ کے کیمرہ مین کا کام نہیں کر سکتا، وہ اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس کا تجربہ ہے. جو میری تجربہ ہے، میرا فرض ہے کہ میں وہ کہوں، اور لوگوں کا فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں، ٹرسٹ کریں اللہ کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر پہ. اور تمام ڈاکٹرز نے میرے خیال متفق ہو کے ہی یہی کہیں گے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. مولانا صاحب سے ہم ضرور اختلاف کریں گے کہ یہ بالکل، اور یہ انفارچونیٹلی ان کے ایک مذہبی لیڈر کے زبان سے تو یہ بہت ہی یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ بالکل کویک سے علاج کرا رہے ہیں یا کویک سے کچھ سمجھ رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے بہت بڑے عالم ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ اتنے بڑے عالم ہیں تو ان میں عمل کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں SOPs پہ عمل درآمد تھا عید کی نماز؟ دیکھیں میں نے کم از کم اپنے طور پہ کیا، اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن میں کیونکہ اپنی جان نماز لے گیا تو میں نے علیحدہ کھڑے ہو ورنہ SOP پہ عمل درآمد ورنہ دیکھیں اس قدر نہیں تھا. پھر لوگوں نے ہاتھ بھی ملائے، لوگوں گلے بھی ملے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں حکومت کوئی بھی دنیا کی ہو جائے، وہ اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتی. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی دیکھیں میں نے انگلینڈ میں بہت دیر رہا، میرے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے، تو ہم کئی 70-80 کلومیٹر چل کے جاتے تھے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرانے. یہ ہم انتظار نہیں تھے کرتے کہ ہمارے گھر پہ، وہاں کوئی کبھی بھی کسی ملک میں ویکسینیٹر نہیں آتے. یہاں پہ ویکسینیٹر آتے ہیں، دروازے نہیں کھولتے، یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کو قتل کر دیا، پولیو ورکرز کو مارتے ہیں، پولیو ورکرز کو. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ ڈاکٹر کو آپ کو کم پیسوں میں آپ کو ایک تعلیم یافتہ، باہر سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر کم، جو جادو ٹونے والے ہیں ان کے رش بھی زیادہ ہے ان کے. کیونکہ ہم بے شک اپنے آپ کو بہت مسلمان کہتے ہیں، لیکن عمل میں ہم بہت کمزور ہیں. کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں تو ہماری ہندو ڈومینیشن بہت زیادہ ہے ابھی بھی کلچر میں. ابھی بھی ہم بسنت زیادہ منانا چاہتے ہیں، عید بقرعید کو کم شوق سے منانا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی انفارچونیٹ چیزیں ہیں، جیسے جہیز ہے، یہ سارا کچھ جو ڈومینیٹ ہمیں کرتی ہے ہماری سوسائٹی کو، یہ ہندوازم کرتا ہے. اور ابھی تک اس کا اثر ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس میں رنگ اور رونق زیادہ ہے، تو ہم وہی مہندی، وہی سارا کچھ، اس پہ ہم زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری ریسرچ بھی کی ہے کرونا مریضوں کے اوپر بھی، اس کا بھی ڈیٹا آپ نے مرتب کیا. جن پیشنٹس کو کرونا ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، ان کو دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، کیونکہ ہم اس بیماری کو مارچ کے بعد ہی جانتے ہیں پاکستان میں، 4 مہینے کے جانتے ہیں، تو 4 مہینے میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا بھی ہے چند ایک مریضوں کو، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سوئچ بھی ہوئی ہے، اسپیشیز سوئچ، یعنی کہ انسان سے جانور کو اور پھر جانور سے انسان کو بھی لگی ہے. تو اس لیے دیکھیں ابھی اس وائرس کا کہنا کہ اس کے لانگ ٹرم کیا افیکٹ ہوں گے، کیا اس کے لانگ ٹرم کوئی افیکٹ ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ چکن پاکس وائرس ہے، ہرپیز ورسیلا، کہ وہ کئی سالوں بعد ری ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ وائرس میں بھی ٹینڈنسی ہے جسم کے اندر ہائبرنیٹ کرنے کی، کہیں چھپنے کی، نروز میں، اسپیشلی ٹرائیجیمینل نرو میں. یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی اسٹڈی کیا ہے. اور کبھی آپ کی امیون لیول جب کم ہوگا تو یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکے گی، آپ کو ری انفیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جن کو یہ ہو گئی ہے الحمدللہ وہ اس سے ریکور کر گئے ہیں، اس سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور کئی قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ سگریٹ سے امیونٹی آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ سگریٹ سے آپ کے جو ایس ریسیپٹرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کو یہ وائرس اٹیچ ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے موٹوں میں موٹیلٹی بہت زیادہ ہے, تو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, وزن جن کا کم بیماری کی وجہ سے ہو گیا شوگر کریں اور کم رکھیں. اسی طرح جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو ہارٹ کی بیماریاں ہیں, وہ بڑی ولنریبل ہیں. اگر اور اپنے امیون سسٹم کو بیلنس رکھیں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو یہ چینی نامی ایک زہر ہے جس پہ ہمارے ملک میں ہر وقت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اس کا ہم اسے اپنی زبان میں وائٹ پوائزن کہتے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی جسم میں فائدہ نہیں ہے. چاہے گورنمنٹ اس پہ سبسڈی دیتی ہے تو زہر پہ دیتی ہے, اس کا کوئی ڈیفائنڈ بینیفٹ نہیں ہے, اور اس کے ہارم ہزاروں سے زیادہ ہیں, کینسر سے لے کے جگر کی خرابی تک. اور یہی وائرس جو ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے میں, تو اس سے دور رہیں آپ چینی سے. سبزیاں فروٹ وافر کھائیں, ورزش لائیں اپنی زندگی میں, پانی کا وافر استعمال کریں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھرپور فائدہ ہے. اور اس جو عید گزر رہی ہے اس میں خدا را یہ گوشت جو آپ نے ٹھونسے ہوئے ہیں اپنے ڈی فریزر اور فریج غریبوں میں بانٹیں, اور کم سے کم گوشت کھائیں, جو سنت ہے وہ کھائیں, اور امیڈیٹلی اپنے فریج وغیرہ خالی کر دیں, کیونکہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی جائے گی, پھر بجلی آئے گی, جب پھر بجلی آئے گی تو وہ ایک ٹائیفائڈ کو آج کل بہت زیادہ XDR پھیلا ہوا ہے جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے, اس کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اگر آپ گوشت کو سٹور کرتے ہیں زیادہ دیر کے لیے, اور سٹور بھی ایسا کرتے ہیں کبھی وہ تھو ہوتا ہے اور پھر سٹور ہوتا ہے, تو اس میں اور آج کل جو ٹائیفائڈ ہے اس کی بھی انفارچونیٹلی موٹیلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا XDR ہے کہ عام دوائیوں سے وہ بالکل نہیں کنٹرول ہوتا. اس لیے جن کو ہو گیا ہے ان کو اللہ کا شکر تو کرنا چاہیے, لیکن ان کو اپنی بہت احتیاط کرنی چاہیے. یا شجاع صاحب, بارشیں شروع ہوئی ہیں, لاہور میں آج بھی پانی کھڑا ہے, واسا کے ایک امتحان بھی شروع ہو چکا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو بات کریں ڈینگی پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے, پھر اس سے ملیریا پھیل سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں جو ہیں وبائی امراض اس کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. بچوں میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں اسال کی کیا کی بیماریاں آ سکتی ہیں. حکومت کا فوکس کتنا ہے؟ حکومت کا فوکس جو ہے انفارچونیٹلی اتنا زیادہ ڈینگی پہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلے ٹینیور کی حکومت میں دیکھا, کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب بلکہ ان کے اراکین اسمبلی اور پوری بیوروکریسی جب ڈینگی کا سیزن آتا تھا وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوتے تھے. اب ہمیں وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. جہاں تک بارش کے پانی کا تعلق ہے تو وہ بھی یعنی کہ پچھلے 10 سالہ دور میں لاہور میں الحمدللہ ایک ایسا سیٹ اپ بن گیا سیوریج کا کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ یہاں پہ نسبت روڈ اور لکشمی چوک کا علاقہ دریا بنا ہوتا تھا, لیکن اگر آج کی بارش کے بعد بھی آپ جا کے دیکھیں تو اب تک وہاں پانی نہیں ہے, اور بھی بہت سارے علاقوں میں پانی نہیں ہے. ڈینگی کے اوپر مجھے پھر خطرہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہے. وہ اقدامات جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے کہ گھر گھر جا کے لوگ چیک کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ کیوں اپنا مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکاز دیا جاتا ہے, وہ اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. مسل ریلیکس کر گئی ہے انتظامیہ پچھلے 2 سال میں, اور مجھے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا خطرہ ہے کہ اس سال ڈینگی, یعنی ہم یہ سمجھیں کہ انتظامیہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. نہیں, یہ پریورٹی کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت کی حکومت نے چونکہ ڈینگی کا ایک بڑا خوفناک وہ دیکھا, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے اس وقت کے وزیر پنجاب نے اس کو پریورٹی پہ لے کر یعنی اپنے تمام مشینری کو اس ایک مخصوص سیزن میں اس پہ لگا دیا, اور اس کا ہمیں رزلٹس بھی نظر آئے. لیکن اب چونکہ ان کے سامنے ہم بڑے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کی حکومتیں ہوتی ہیں, ادھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کے لیے اب کرونا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے, اور وہ اس سے ہی نورد ازما ہے. ان کو نہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈس کا کوئی خوف ہے, نہ ان کو ڈینگی کا کوئی خوف ہے, کیونکہ یہ ابھی تک ایک بڑا خطرہ بن کے سامنے آیا نہیں. اس لیے ڈینگی کے اوپر کوئی کام مجھے نظر نہیں آ رہا. اسی طرح ٹائیفائڈ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی اویئرنیس کمپین نہیں چل رہی, کوئی اور وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کرونا. نہ کوئی میڈیا میں کمپین, نہ کوئی بینر آوے. بالکل, اور اس کے علاوہ اس پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور بلدیہ کی ٹیمیں متحرک ہو جاتی ہیں جو آپ ٹھیلے شیلے بلدیاتی ادارے تو موجود ہی نہیں ہیں. میں وہی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ وہ جو ٹھیلے شیلے لگا کے بیچ رہے ہیں جو کہ ٹائیفائڈ کی اماج گاہ ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. فواد احمد صاحب, اگر ہم کراچی کی بات کریں, چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کے بڑے نالے FWO کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اس سے کیا جو قبضہ مافیا ہے, جو نالوں پہ اتنی بڑی بستیاں بنی ہوئی ہیں, ان کو ہٹایا جا سکے گا؟ کیا حکومت کا پلاننگ ہے؟ فائنل فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کراچی سے تمام قبضہ گروپوں کو نکالا جائے گا؟ ملک صاحب دیکھیں, ایک تو تھوڑا سا ڈاکٹر جاوید اکرم
کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کی ایک بات ہوئی, یہاں سندھ حکومت نے اس کی ویکسین منگوائی تھی اپنے بچوں کو لگانے کے لیے, سندھ کے جو مختلف علاقوں کے اندر بچے رہتے ہیں ان کو لگانے کے لیے. لیکن ہمارے ہی اوریہ مقبول جان صاحب سے لے کے تو ممبر اور محراب تک جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان سب نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون سا تجربہ پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس تجربے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کیمپین 2-3 ہفتے حکومت سندھ نے چلائی, اس کے بعد انہوں نے کہا یار اس کے اوپر تنقید بڑی ہو رہی ہے, وہ کیمپین ختم ہو گئی. اچھا, آپ بات کر رہے ہیں کراچی کے نالوں کی, تو کراچی میں 40-50 کے قریب نالے ہیں, 2-3 ندیاں ہیں, اور یہ پاکستان کے ان جدید شہروں کے اندر سے ہے جو تقسیم ہند سے پہلے بھی ایک پورا سسٹم رکھتے تھے, جس میں جو ہے وہ ڈرینیج کا الگ سسٹم تھا اور اسٹرانگ واٹر کو نکالنے کا الگ سسٹم تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان سارے نالوں کے اوپر گھر بن گئے, ان سارے نالوں کے اوپر جو ہے وہ کچی آبادیاں بن گئیں, ان سارے نالوں کے اوپر بستیاں بن گئیں, اور ہم صرف غریبوں کی بات کرتے ہیں جس وقت ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کراچی کا علاقہ کلفٹن ہے کہ جہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے ٹینس کورٹس بنا لیے ان نالوں کے اوپر, لوگوں نے اپنا گھر بڑھا کر وہاں پر باغیچے بنا لیے, پورے پورے گلاس ٹاورز بن گئے ان نالوں کے اوپر کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کو, ان امیروں کے گلاس ٹاورز کو اور ٹینس کورٹس کو کون ہٹائے گا, یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے. ابھی صرف 2 بڑے نالے جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے حوالے کیے گئے ہیں, ایف ڈبلیو اس کے اوپر کام کرے گا ان نالوں کی صفائی کا. اس صفائی کے لیے جو ہے وہ آپ کو ورلڈ بینک سے لے کے لوکل انتظامیہ تک اربوں روپے ہر سال اس کے اندر بہائے جاتے ہیں, لیکن وہ نالے جو ہے ان کا کچرا نکال کر سائیڈ میں رکھا جائے. پچھلے سال علی زیدی صاحب کے پی ٹی کی مشینری لے کر آئے تھے, کچرا نکالا, سائیڈ میں رکھا, بارش ہوئی, کچرا واپس اندر چلا گیا. تو جو نالے صاف ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. کراچی کے کل نالوں کا جو عرض ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے, اس میں کبھی 50-60 کلومیٹر سے اوپر نالے صاف کیے ہی نہیں جاتے, کیونکہ جب نالے تھوڑے سے صاف کیے جاتے ہیں تو آگے بلاکیج ہوتی ہے, آگے کوئی بلڈنگ بنی ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے وہ جا کر پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے. اس دفعہ بھی کراچی کی اگر صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہیں مچی جتنی ضلع وسطی کے اندر ایک نالے نے جو ریورس مارا, بیک مارا, اس سے جو ہے وہ لوگوں کے گھر زیر آب آئے, جس کے اندر سارا کچرا جو ہے لوگوں کے گھر کے باہر اب تک پڑا ہوا ہے, جس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. عید کے دوران بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ سالڈ ویسٹ اتھارٹی جو ہے وہ, اناڑی میرے منہ سے نکل رہا تھا لیکن اتھارٹی ہے وہ, ان کے حوالے جو ہے وہ کیا گیا, جنہوں نے کہا کہ ہم نے 450 پوائنٹس بنائے ہیں, وہاں سے کچرا اٹھے گا, لینڈ فل سائٹس پر جائے گا, یہ علائشیں ایسے کی جائیں گی, ویسے کی جائیں گی. پلان تو بڑا خوبصورت تھا, لیکن شہر کے گلی محلے, گلی کوچے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر گائے کی منڈی سے لے کے بکرے کی منڈی تک اور انتڑیوں تک جو ہے وہ سڑک کے بیچوں بیچ پڑی ہے. ظاہر لوگوں کا اپنا معاملہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر پھینک کے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا, لیکن بہرحال اٹھانے والے بھی کسی جگہ پر موجود نہیں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شہر میں ایک تعفن ہے. نالے اللہ کرے ایف ڈبلیو صاف کر لے, اس کے اوپر سے تجاوزات ختم کر لے, لیکن کراچی کو صرف نالوں کی صفائی کا انتظام کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ایک جدید سسٹم کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو پہلے سسٹم موجود ہے اس کے اوپر تو اتنی تجاوزات ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہی بن گیا ہے. تو اب صرف نالے صاف کرنے سے شاید کام نہ چلے, ندیاں صاف کرنے سے شاید کام نہ چلے, بلکہ ایک ایسا سسٹم, مطلب اب کراچی کی مین شارع ہے شارع فیصل, اس پہ کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ جہاں سے پانی نکل جائے. واٹر بورڈ کی جو لائنیں ہیں وہ 50 سال پرانی ہیں, ان کے ڈھکن اٹھا دینے سے آپ ان کو بھی جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں, اس کا پریشر بھی جو ہے وہ روڈ کو پھر کافی دنوں تک گندا کرتا رہتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس کو جو ہے وہ چلے میں آتا ہوں واپس آپ سے, پھر پوچھیں گے کہ ذمہ دار کون ہے, شہری حکومت یا سندھ حکومت, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو امیونٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, کیونکہ جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں آپ نے کہا وہ بھی ایٹ رسک ہیں, یعنی ان کو بھی اگر امیون سسٹم ان کا ویک ہوتا ہے تو ان کو مزید کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ کورونا کے جو پیشنٹ اب ہوں گے, آپ نے کچھ تجربہ کیا میڈیسن کے حوالے سے, ان کو کیا کرنا چاہیے, احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ علاج کے لیے کون سی ادویات ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, کرونا میں ظاہر ہے ہر روز ہم سیکھ رہے ہیں, صبح شام سیکھ رہے ہیں, کوئی ہر چیز نئی وائرس ہے, پوری دنیا اسٹرگل کر رہی ہے. اس کے 2 عنصر ہیں, ایک تو دیکھیں اگر اس کا مؤثر علاج ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہ ٹائیفائڈ ملیریا کی طرح اس میں سے وہ خوف ختم ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کیونکہ اس کا موڈ آف سپریڈ ریسپریٹری ہے, اور اس کی وائرس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جسم کے باہر زندہ رہ سکتی ہے, کئی گھنٹوں کئی دن رہ سکتی ہے, اور جب بھی ہاتھ لگائیں گے آپ کا ہاتھ ناک پہ جائے گا تو پھر جا سکتی ہے. تو اس لیے دیکھیں اس میں سب سے ضروری تو ہماری ہائیجین ہے, وضو کرنا ہے,
5 वक्त जो नमाज़ पढ़ते हैं वो बहुत मुअस्सर एक टूल है हमारे पास, अल्लाह मियाँ ने एक दिया जिसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों बेइंतहा फ़वाइद हैं। उसके बाद हमें ये करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 मीटर तक एकदम फैल जाती है, और अगर कोई भी इसको कैरी कर रहा हो तो वो फिर फैलाने की इस्तात रखता है कई लोगों में। ठीक। और तीसरा, अपने हाथों को साफ़ रखें, क्योंकि आप और कोशिश करें कि अपनी आदत बदलें कि आप खारिश करते हैं या मुंह के चेहरे के करीब या नाक के करीब। तो ये हमारा जो न्यू नॉर्मल है, जिसको हम कहते हैं कि अब न्यू नॉर्मल है कि अब हमने कैसे ज़िंदा रहना है, तो ये नहीं समझें कि इसका कोई स्विच ऑफ होने वाला है या हो गया है स्विच ऑफ। इसने रहना ही है हमारे अब इर्द गिर्द इस वायरस ने, इसलिए इससे अपना ज़िंदगी को कारोबार चलाना सीखें। और मैं समझता हूँ अगर ये वेव्स दोबारा आएंगी तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मईशत बहुत ज़रूरी है, और वाकई है, तो ये मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, बहुत बड़ा। इंसानी ज़िंदगियों का तो ज़िया होगा, लेकिन एक मईशत के लिए भी हम बहुत पीछे चले जाएंगे, बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी और लोग भूख से वाकई। मेडिसिन क्या लेंगे? मेडिसिन के लिए जैसे मैंने आपको पता है कि हमने एक ट्रायल कर रहे हैं, प्रोटेक्ट पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल इन कोरोना वायरस पेशेंट। उसमें 9500 मरीज़ हम कर रहे हैं एनरोल, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रायल है, जिसमें 1000 के करीब मरीज़ हो चुके हैं। जो हमने उसमें रिज़ल्ट देखा कि 86% मरीज़ तकरीबन नेगेटिव हो जाते हैं 10वें दिन, अगर वो 3 दवाइयाँ लें, एक एंटीवायरल, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और तीसरी अज़िथ्रोमाइसिन। और अच्छी चीज़ उस ट्रायल में ये आई कि हमें ADR, जिस पे हम डर रहे थे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो जाए, हार्ट ब्लॉक्स ना हो जाएं, आँखों को डैमेज ना हो जाए, इसकी एक भी रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तानी जिस्म बहुत रेजिलिएंट जिस्म है, हमारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं दवाइयात के। यही नहीं, हमें वेरेपामिल वगैरह जो कि दवाइयाँ हार्ट ब्लॉक्स करती हैं, उनके भी बीटा ब्लॉकर्स के भी बहुत कम होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी पॉपुलेशन में इसको स्टडी करते। और इसी तरह हमने कोई 19 के करीब ट्रायल किए हैं जो सीरियसली इल मरीज़ थे, उनमें प्लाज्मा से लेके IgG से लेके इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स और ये वो, और उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, इसमें लड़ने की ज़रूरत है। और इम्यूनिटी के लिए क्या करें? इम्यूनिटी के लिए देखें, वही चीज़ है कि एक्सरसाइज अपनी ज़रूर करें, वो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है। नींद अच्छी लें, और तीसरे नंबर पे चिकनाई से परहेज़ रखें, मीठे से परहेज़ रखें, वो बिल्कुल इम्यून सिस्टम आपका डैमेज करती है। ज़्यादातर आप इंतज़ार करें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, फ्रेश मीट से, स्पेशली वाइट मीट, चिकन, फिश, ये जो है ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर करती है। बाकी खजूर बड़ी अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए आपके, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत शफा है। जैतून का तेल बहुत अच्छा है, जैतून खुद बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें। एयाज साहब, मुहर्रम के हवाले से हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या उससे SOPs हुकूमत के लिए चैलेंज है? बिल्कुल मलिक साहब, पंजाब में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यौम अली के मौके पे भी हुकूमत की जानिब से क्लियर कट ये अहकामात मिलने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ अपने जुलूस निकाले, बल्कि उन्होंने जितने भी वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब भी हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के इंतहाई जो सीनियर लोग हैं वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है अपने मुहर्रम की एक्टिविटीज़ को बंद करने या रोकने या उसको कम महदूद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और वो एक मजहबी, एक आप समझ लें एक जोश है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी इसी बीमारी के उसमें लिखी गई है तो हम अपनी इस इबादत को, लेकिन SOPs के वाले से तो कुछ अमल दरामद हो सकता है इसमें। SOPs जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा हो ही नहीं सकते, जितनी अकीदत उस वक्त होती है, यानी ये अगर डिस्टेंस के साथ लोग जुलूस में शरीक हो जाए तो। बिल्कुल मलिक साहब, वो भी हुकूमत ने उनसे बड़ी दरख्वास्त की, लेकिन यौम अली जो कि अपना मुहर्रम से बहुत छोटे पैमाने पर उनकी एक्टिविटी है, उसमें भी वो नहीं हो सका। उस कोरोना बिल्कुल पाकिस्तान में ना सिर्फ दाखिल हो चुका था बल्कि लॉकडाउन का इशू चल रहा था, उसमें भी वो एक्टिविटी नहीं हो सकी। मुहर्रम की तो उससे बहुत बड़े लेवल पे और लार्जर स्केल पे होती है, वो मुमकिन नहीं है उनकी मजहबी अकीदत की वजह से। और हुकूमत अब तक की मेरी इतलात के मुताबिक वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं मुहर्रम की एक्टिविटी। ठीक है फवाद अहमद साहब, आखिरी 1 मिनट बचा है मेरे पास, ये बताइएगा कि मौजूद बड़ा वसी है, लेकिन जो आपने बात की कि इस वक्त शारा फैसल पे भी पानी अगर खड़ा हो जाए तो कोई निकासी का इंतजाम नहीं है, शहरी हुकूमत जिम्मेदार है या सिंध हुकूमत? दोनों इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। सर, शहरी हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, दोनों ही जो है वो तवील अरसे से कराची के हुक्मरान हैं, सारे ही जिम्मेदार हैं। ये अब आप शहरी हुकूमत को अलग कर दें तो सूबाई हुकूमत रह जाती है, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी आप करते रहें, लेकिन
جو آج شہری حکومت میں ہیں کل وہ صوبائی حکومت میں تھے، جو آج صوبائی حکومت میں ہیں کل جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ وزیر بلدیات ان کا ہے، باقی ساری چیزیں ان کی ہیں. تو یہ الزام تراشی تو صرف وقت ضائع کرنے کی چیز ہے. یہ سارے ہی ذمہ دار ہیں جو کراچی کے اوپر حکمران رہے اور کراچی کے مسائل کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے یہاں سے جیتتے بھی رہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں جو یہاں کی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اعتبار سے. ان کو بھی جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر کوئی پیکیج دینا چاہیے تھا تو وہ بھی پیکیج اب تک نہ ملا ہے نہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو مجموعی طور پر پھر وہی بات آتی ہے کہ سیاستدانوں کو ہی لوگ اپنے مسائل کا یہاں پر ذمہ دار سمجھتے ہیں، چاہے وہ پھر پانی سے متعلق ہو یا اور کسی چیز کے حوالے سے یہاں پر کراچی کا کوئی بڑا مسئلہ ہو. فواد احمد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یاش یاس صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر جوید حکیم صاحب آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تشریف لائے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.